बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खैबर न्यूज़ की खसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, जैसे कि आज मालूम है आपको कि आज खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के 3 हलकों के लिए ज़िमनी इंतखाबात हुए। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो नताइज जो है उनका आना शुरू हो गया है। और ये जो 3 हलके हैं ये NA 31 पेशावर का हलका है, NA 22 मर्दान है और NA 24 चारसदा है। तो अब तक की जो नताइज सामने आ रहे हैं वो उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान साहब जो है वो आगे है। पेशावर के हलके में तकरीबन जो है ना ऐसा समझ लें कि पोजीशन वाज़े हो चुकी है, उसकी लीड जो है ना वो 10,000 से अबव है। जबकि मर्दान और चारसदा के हलकों पे उनकी लीड अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इम्कान यही है कि उसकी पोजीशन अच्छी जा रही है। तो आज हम ये जो हमारा खसूसी प्रोग्राम है इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम इस पे बात करें कि आने वाले जो इलेक्शन है 2023 के, उस पे जो है ना ये जो इंतखाबात हुए इसके क्या असरात मरतब होंगे। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब सैयद वक़ास शाह साहब, खैबर न्यूज़ के एंकर पर्सन हैं, एक प्रोग्राम भी करते हैं। और उसके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब वकील यूसुफ़ज़ई साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, ये भी खैबर न्यूज़ पे प्रोग्राम करते हैं, मुसन्निफ़ हैं। आप दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। वकास साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। आपके ट्वीट्स मुझे जो है ना अभी सारे जो है ना याद आ रहे हैं कि आपकी एक ट्वीट मुझे आप यानी अभी भी वो मेरे सामने ऐसा समझ लें कि है जिसमें आपने कहा था कि इमरान खान साहब जो है ना 3 हलकों से जीतेंगे। तो क्या आप वो जो है ना आप यानी आप दुरुस्त साबित हुए हैं? नहीं, इस तरह था कि पहले तो आपका शुक्रिया कि मैंने जो ट्वीट की थी वो अवाम के हवाले से कि जो अवामी राय है क्योंकि हमने उस पर बहुत सारे सर्वेस किए। मर्दान से हमने सर्वे किया, चारसदा से भी हमने एक सर्वे किया और पेशावर से भी हमने सर्वे किया। तो वहाँ पर जो हम लोगों में गए तो उनमें ज़्यादातर लोगों की अक्सरियत जो थी तो वो कहते वो कह रहे थे जो उनका साजिश का नज़रिया है या फॉरेन इन्वेजन, तो उस हवाले से उनका कहना था कि हम इमरान खान साहब को वोट देंगे। तो 10 में से 5-6 लोगों ने इमरान खान साहब को वोट देने की बात की। तो इसी के बेस पे मेरा जो एनालिसिस था कि इमरान खान साहब की पोजीशन यानी इन 3 हलकों में अच्छी है। अच्छा, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं मर्दान में जी, तो मर्दान के हवाले से तो इतना वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना टफ मुकाबला होगा। अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट है 56 पोलिंग स्टेशंस के बाद, अच्छा, तो इमरान खान साहब के हैं 10,251 और मौलाना साहब के हैं 10,214। तकरीबन कोई 20-25 वोटों का फर्क रह गया है। तो बिल्कुल नेक टू नेक वो वहाँ पे जा रहे हैं इमरान खान साहब और मौलाना साहब। चारसदा के हवाले से हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पर टफ टाइम देंगे इमरान खान साहब को एमएल वली खान साहब, लेकिन वहाँ पर अगर हम रिजल्ट को देखें तो 86 पोलिंग स्टेशन आउट ऑफ 384 खान साहब के हैं 16,525 और एमएल वली खान साहब के हैं 14,520। तो वहाँ पर तकरीबन 2,000 या 2,100 तक का लीड है, जो कि मेरे ख्याल में थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ रहा है। तो जो आपने मर्दान की बात की, तो मर्दान के बारे में वैसे ये तज्जिए थे पहले भी कि ये हो सकता है ये सीट जो है PDM जीत जाए, क्योंकि जो उम्मीदवार है वो पिछले 2018 के इलेक्शन में भी सिर्फ वो 2,000 वोटों के जो है ना फर्क से वो हार गए थे। तो इस वजह से इस मरतबा ये है कि बहुत सारी जमातें भी जो है ना इत्तेहाद है, तो चांसेस उसके ज्यादा है। लेकिन अभी भी ये तो बड़ा नेक टू नेक, अभी तो सिर्फ 86 आउट ऑफ 384 यानी अभी तो तकरीबन 300 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आना है। लेकिन अगर हम देखें तो मर्दान में या चारसदा में या पेशावर में तीनों जो उम्मीदवार थे तो वो अपनी सिंगल पार्टी कैंडिडेट के तौर पर वो लड़े हैं। पेशावर में तो मेरे ख्याल में बेलोर साहब को इनके PDM के साथियों ने वोट दिया होगा मेरे ख्याल में कोई 5-6% लोगों ने। अदरवाइज मैंने नहीं देखा कि PMLN इस तरह GOI या पीपल्स पार्टी के लोग आए हैं, उन्होंने उनके साथी ने सपोर्ट किया, अगरचे जलसों में वो थे। इसी तरह मर्दान में भी यही है कि मौलाना साहब खुद अपने जोर बाजू पर वो लड़ रहे हैं और एमएल वली खान साहब का जहाँ तक है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ हमें GOIF की तरफ से सपोर्ट नज़र आई है। अच्छा, वकील यूसुफ़ज़ई साहब, वकास साहब ने भी बात की, ये तो PDM जो है वो 8-10 जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद है। तो अगर मजमूई तौर पर इन 3 हलकों में आप अगर वोटों को आप जो है ना उसका तनासुब देखें तो फिर तो PDM की जो है ना वो उनको जीतना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी जमातें हैं। तो ये क्या आप देख रहे हैं, क्या जो है ना वो ये इत्तेहाद ने मतलब सिर्फ मर्दान में वो दिखाया है, बाकी हलकों में उस तरह नहीं चला है?
بہت شکریہ رفعت صاحب. میرے لیے تو نتائج غیر متوقع ہیں. اچھا, جو میری شام تک اسسمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ایک ایک حلقے میں ایک ایک کینڈیڈیٹ کو جو ہے نا ایک ایک مل جائے گی. آپ کی ٹویٹ بھی میں نے دیکھی تھی. بالکل کلیئر ہو گیا. پشاور کا رزلٹ بھی بہت شاکنگ ہے کہ یہاں پر دیکھیں کم از کم اگر آپ بلدیاتی الیکشن کے نتائج یا اس میں جو ووٹ پڑے تھے تینوں پارٹیوں کو اس کا آپ اندازہ لگائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم تو ادھر لیٹ گئی ہے. مطلب ہم اگر بڑے فریم میں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو پیپل پارٹی کو کتنا ووٹ 50,000 پلس پیپل پارٹی کے جو میئر شپ کے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے لیا تھا. بالکل. جے یو آئی یہاں پر اس کی بہت جیو نے 62,000 لیے تھے. ہاں, اور مسلم لیگ نون بھی پشاور میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہم بتا رہے تھے کہ یہ غیر فطری اتحاد ہے. اور درمیان میں رفعت صاحب آپ کو پتہ بھی ہے کہ کس طریقے سے ایمل ولی خان نے اس کی ریفلیکشن ہمیں 400 اور پشاور کے نتائج سے لگ رہا ہے کہ انہوں نے غیر ضروری طور پر ایک وقت میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف اور افغانستان کے بیک گراؤنڈ میں جو مولانا فضل الرحمان کے بیانات تھے اس کو میرے خیال میں کارکنوں نے اس اتحاد کو قبول نہیں کیا تھا. اچھا, یا یہ ہے کہ آپ ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو گرانا ہے. تو جو ہمارے صوبے کا ووٹ کا ایک پیٹرن ہے یا لوگوں کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ذہن میں یہ آ گیا تھا کہ یار یہ بندہ مظلوم ہے. ایک تو لوگ جب وقار صاحب بات کر رہے تھے میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ لوگ عام لوگوں میں تو چھوڑے جو پڑھے لکھے لوگ تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایک تو بندے سے حکومت لی گئی ہے, اس کے خلاف سازش کی گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ 8-9 پارٹیاں جو ہے نا وہ متحد ہو چکی ہے, ان کے خلاف وہ الیکشن لڑ رہی ہے. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو مظلومیت کا ووٹ پڑا ہے. مگر سچی بات یہ ہے رفعت صاحب کہ میرے لیے یہ تینوں حلقوں کے جو نتائج ہے یہ غیر متوقع ہے. مولانا قاسم کے بارے میں میری اپنی رائے یہ تھی کہ وہ بالکل مارجن سے جیتے کہ اس میں بھی پی ڈی ایم کا یا جے یو آئی کا اتنا عمل دخل نہیں ہے جتنا ان کی ذاتی مقبولیت کا عمل دخل ہے کہ وہ علاقے میں ہر پارٹی کے لوگوں کے لیے متفق ہے. تو جے یو آئی نے میری اسسمنٹ یہ ہے کہ جے یو آئی نے ہاتھ کیا این پی کے ساتھ 400 میں اور پشاور میں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی نے جو ہے نا ووٹ نہیں دیے. اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ پشاور میں کم از کم اگر ایک پارٹی بھی بلور صاحب کو ووٹ دینے میں کامیاب ہو گئی یا اپنے ووٹرز کو یا حامیوں کو یا کارکنوں کو نکالنے میں کامیاب ہو گئی تو بلور صاحب جیت جائیں گے آسانی سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جس کے کہنے پر جس کی سفارش پر یا جن کے اصرار پر عوامی نشنل پارٹی پی ڈی ایم سے نکل گئی تھی, بیک گراؤنڈ تو یہی ہے نا, پیپلز پارٹی بھی اپنے کارکنوں کو یا اپنے ووٹرز کو بلور صاحب کے حق میں ووٹ دلوانے میں کامیاب نہیں ہوئی. اور ہمیں کوئی کیمپین بھی یہاں پر پشاور میں اس طرح کی نظر نہیں آئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اس طریقے سے عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کی کیمپین بھی نہیں تھی. مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ جو مظلومیت کا ووٹ تھا یا جو ان کا بیانیہ تھا جس پر سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, ہمارے صوبے کے لوگوں نے دیکھیں یہ مین سٹریم سٹیز ہے, یہ مین سٹریم جس کو ہم وادی پشاور کہتے ہیں. عمران خان صاحب نے تو یہاں پہ جلسہ کیا لیکن جو پی ڈی ایم کی جو جلسہ بھی نہیں کیا, انہوں نے نہیں کیا نا مردان, اور اس میں تو یہ غیر متوقع ہے. اور اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں مستقبل کے منظرنامے کا اگر یہ پیٹرن جاری رہا تو. ٹھیک. اچھا وقاص صاحب, آپ خود آج یہ جو N31 ہے پشاور کے حلقے میں آپ نے خود جا کے وہاں پہ وزٹ بھی کیا, تو کیا واقعی جو ہے نا صرف بلور صاحب اکیلی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بس وہ کوشش کرتے رہے, باقی کوئی جماعت نظر نہیں آئی؟ بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ بلور صاحب اور جنہیں وہ خود چونکہ وہ تو عمر رسیدہ ہیں, بزرگ ہیں, اور سمر بلور صاحبہ انہوں نے بہترین کمپین کیا ہے وہاں پہ, ڈور ٹو ڈور جا کر اپنے لوگوں کو کنونس کیا ان لوگوں نے. لیکن ابھی ان کی اے این پی کی جو مرکزی لیڈرشپ تھی تو وہ اصل میں 400 الیکشن میں وہاں پر مصروف تھی, کیونکہ وہاں پہ ایمل ولی خان صاحب تھے صوبائی صدر. ظاہری بات ہے کہ انہوں نے وہاں پر الیکشن کمپین کرنا تھا. پشاور کی حد تک جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے انہوں نے بھی کوئی سپورٹ نہیں کیا خاص. ہم نے کوئی بڑا جلسہ نہیں دیکھا پشاور میں پی ڈی ایم کا, بڑا تو کیا چھوٹا بھی ہم نے نہیں دیکھا. بالکل وہی جو کارنر میٹنگز وغیرہ وہ کرتے تھے, جو لوکل لیڈرشپ ہیں تو وہ آتے تھے. آج جو پولیٹیکل کیمپس تھے تو اس میں وہاں پر کسی پولیٹیکل کیمپ میں نے پیپلز پارٹی
وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون ان کے ورکرز میں نے نہیں دیکھے. اور یہاں بھی ایون پشاور میں چونکہ غلام احمد بلور صاحب کھڑے تھے تو جے وائی کے لوگ بھی نہیں تھے. ایک کا دکا اگر آ جائے تھے اگر نظر آ گئے ہوں تو ٹھیک ہے, ادروائز میں نے پورا دن پولنگ اسٹیشن پر میں نے وہاں پہ گزارا ہے, میں نے نہیں دیکھے. کل بھی جب میں گیا تھا چارسدہ اور مردان سروے کیا تھا میں نے وہاں پر, تو وہاں پر بھی مجھے یہ فیلنگ تھی. اسی وجہ سے کل میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ احمد ولی خان صاحب نے اس الیکشن میں یعنی کود کر انہوں نے ایک گیمبل کیا یا انہوں نے جوا کھیلا ہے. اسی طرح عمران خان صاحب نے تو کھیلنا تھا کیونکہ وہ تو چاہ رہے ہیں کہ, لیکن احمد ولی خان صاحب نے بھی میرے خیال میں ایک جوا کھیلا ہے. اور اب دیکھنا ہے کہ یہ اس کی رزلٹ کی جو مارجن ہے یا اس کی وہ کیا کہتے ہیں جو اسٹیٹسٹکس ہے تو وہ کس طرح کا ہے. ابھی لیٹسٹ جو میرے پاس رزلٹ آیا ہے تو یہ چارسدہ کے حوالے سے چارسدہ کے حوالے سے جو ہے تو یہ 90 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ آ گیا ہے ہمارے پاس. 17,544 عمران خان صاحب کے, 15,404 احمد ولی خان صاحب کے, تقریباً 2200 تک گیپ جو ہے نا یہ ہو گیا. شام سے جو آ رہا ہے وہ جو ہے نا صحیح. اور یہ مردان میں بھی تھوڑا سا ہے کہ جو ابھی آپ جو لیڈ بتا رہے ہیں یہ اتنا زیادہ نہیں ہے, مطلب 2000 زیادہ نہیں ہے, لیکن پھر اس کو کم کرنا 2000 لیڈ کو اور کم کرنا مشکل ہو جاتا ہے پھر. اچھا یہ مردان کے حوالے سے وہاں پر بہت ٹف کنٹیسٹ ہے. وہاں 64 پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ اب ہمارے پاس آ گیا ہے. وہاں پر عمران خان صاحب کے ہیں 12,551 اور مولانا صاحب کے ہیں 12,000 ان کے ووٹ ہیں 12,297. تو وہ تقریباً 300 وہ تقریباً 20 مارجن کم رہ گیا تھا 20, اب یہ 20 سے ہو کر 300 تک چلا گیا ہے. تو یہ بالکل نیک ٹو نیک مردان کا میرے خیال میں سلسلہ جاری ہے. جہاں تک پشاور کا ہے, پشاور تو میرے خیال میں لاسٹ کیس فار عوامی پارٹی. عقیل صاحب یہ جو ابھی انہوں نے وہ لیٹسٹ بتائے ہیں رزلٹ, تو چارسدہ میں بھی تقریباً 2200 یا کتنا فرق ہے, اور پھر وہ جو مردان کا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ 200-300 کا فرق ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیا کوئی مطلب چینج ہو سکتا ہے یہ آگے جو ہے نا, مطلب آپ اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیت گئے. دیکھیں جب الیکشن کا ہم ایک کمپیریزن کرتے ہیں پوری ریزلٹ کے آنے سے پہلے تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 50% میں 50% جب ریزلٹ آنے شروع ہو جائے یا کمپلیٹ ہو جائے تو اس سے آپ کو پکچر کلیئر ہو جاتی ہے کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے. ابھی تو یہ ابتدائی پشاور تو کلیئر ہو گیا. پشاور میں میرے خیال میں غیر متوقع طور پر, اور سچی بات یہ ہے کہ غلام احمد بلور صاحب کو اس والے ایج میں نہ ان کو خود لڑنا چاہیے تھا نہ ان کو لڑوانا چاہیے تھا, اس لیے کہ ان کی بہت قربانیاں رہی ہے, وہ پشاور کے ایک سمبل ہے, ان کی اپنی ایک حیثیت رہی ہے. تو ادھر پشاور تو گیا, اور پشاور ہی کی رزلٹ پر آپ نے پھر مستقبل میں انالیسس کرنی ہے کہ منظرنامہ کیا ہوگا. مگر ایک بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ پی ڈی ایم کا کوئی وقت جو ہے یا کوئی اہمیت یا حیثیت جو ہے نا وہ نہیں رہی ہے. تو یہ ایک ناکام تجربہ ثابت ہو گیا, اور اس کا تمام تر فائدہ عمران خان صاحب کو ملے گا جو اندازہ. اختیار ولی صاحب نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. اختیار ولی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی ایڈیشنل انفارمیشن سیکرٹری. اختیار ولی صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. اختیار ولی صاحب اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو پشاور کا جو حلقہ ہے اس کا تو کلیئر تقریباً ہو گیا ہے, 10,000 سے ابو جو ہے نا عمران خان صاحب کی لیڈ ہے. جو چارسدہ اور مردان ہے وہاں پہ ابھی 2,000 اور 300 کا لیڈ, تو ابھی وہاں پہ مطلب مقابلہ جاری ہے. تو یہ کیا وجہ ہے, پی ڈی ایم اتنی بڑی جو ہے نا وہ جماعتیں تقریباً 7-8 جماعتی تھی, اور یہ پشاور میں آپ لوگوں نے کوئی ہیلپ نہیں کی اے این پی کی؟ نہیں اس طرح نہیں ہے, ہیلپ تو کی ہے بالکل. میں آج خود سارا دن میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی بلور صاحب کے حلقے میں آج صبح سے یہاں پہ تھا, اور ابھی تک میں بلور ہاؤس میں موجود ہوں. اچھا. لیکن بات اس طرح ہے کہ اپنے ورکر کو موٹیویٹ کرنا ایک بات ہوتی ہے, الیکشن کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ پورا کمپائل ہوتا ہے وہ دوسری بات ہوتی ہے. اس کے بیچ میں کتنا کچھ ہے وہ ایک لمبا سفر ہے. کینڈیڈیٹ کی اپنی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بھی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. بلور صاحب نے جس طرح کیمپین کیا میرے خیال میں وہ اپنے کہیں اس کو درست سمجھتے تھے, لیکن بلور صاحب نے کوئی جلسہ وغیرہ نہیں کیا. انہوں نے پبلک کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جلسے کی سیاست ہمارے ہاں ضروری ہوتی ہے. آپ مردان کی سیاست کو دیکھ لیں, آپ چارسدہ کی دیکھ لیں,
تو وہاں پہ مسلسل کارنر میٹنگز، اوپن جلسہ یہ ہوئے ہیں، تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی پرفارمنس اور ووٹ کتنا نکلا ہے، جبکہ بلور صاحب نے صرف میرے خیال میں وہ ڈور ٹو ڈور کیمپین کی ہے اور انہوں نے پاور شو نہیں کیا. پاور شو نہ کرنے کا میرے خیال میں ان کو سیٹ بیک ہوا ہے، اور کوئی ریزن نہیں ہے. ادروائز میں آج پھرا ہوں تو مجھے حاجی غلام علی صاحب جو جمعیت کے رہنما ہیں، وہ دیگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھی، ان کے کارکن مجھے ہر پولنگ اسٹیشن پر ملے ہیں. مسلم لیگ نون میں اپنا بھرپور جس طرح وہ ایک ایکٹیو رول پلے کر سکتی تھی وہ انہوں نے پلے کیا ہے. بٹ دس ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. ایک تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر 2 ایم پی اے جو تھے، ایک منسٹر اور ایک ایم پی اے وہ پی ٹی آئی کا ہے، اور ایک سیٹ جو تھی وہ سمر ہارون بلور جو عوامی نیشنل پارٹی کے ممبر ہیں ان کی ہے. یہ 3 حلقوں پہ مشتمل یہ قومی کا حلقہ تھا. اور الیکشن میں ہار جیت بھی ہوتی ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ تخبائی مردان کا رزلٹ ہے، اس پہ بڑی اچھی ٹف سچویشن پی ٹی آئی کو ملی ہوئی ہے، اور اسی طرح چارسدہ میں بھی. لیکن آپ ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تمام نشستیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں تھیں، اور اس وقت صوبے میں ان کی حکومت ہے. تمام سرکاری وسائل استعمال کرنے کے باوجود بجٹ کے لیے ان کے پاس، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، لیکن جس طرح عمران خان کی کیمپین کے لیے ہیلی کاپٹر اڑائے گئے، جس طرح سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو پیسے دیے گئے، تو پورے شہر کو فلیکسز، جھنڈوں اور پتہ نہیں کن کی چیزوں سے آراستہ کیا گیا. اختیار ولی صاحب، یہ آپ نے بات کی تو 9 سال 10واں سال جو ہے وہ یہاں پہ پی ٹی آئی حکومت کو جو ہے نا وہ شروع ہو چکا ہے. تو یہ بھی دیکھیں کہ 10 سال کے بعد بھی جو ہے نا آج بھی وہ پختونخوا میں، پشاور میں ایک مقبول جماعت ہے. عمران خان صاحب کا جو وہ سر چڑھ کر جو توتی بولتا تھا وہ برقرار ہے. جی کیا کہیں آپ؟ نہیں، میرے خیال میں اب اس سے ایگری نہیں کرتا. عمران خان کی اپنی مقبولیت جو ہے وہ کھو چکے ہیں، ورنہ آپ گزشتہ رزلٹ اٹھا لیں اور آج کے رزلٹ اٹھا لیں. آپ صرف NH31 پہ فوکس نہ کریں، آپ فیصلہ آباد بھی دیکھیں، آپ کراچی بھی دیکھیں، آپ ملتان بھی دیکھیں، آپ تخوائی بھی دیکھیں، آپ چارسدہ بھی دیکھیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان اس میں چاہے پی ڈی ایم جتنی بھی نشستیں نکال لیں، ہمارے لیے تو یہ نفع ہی نفع ہے. اس میں تو اگر ایک سیٹ بھی کوئی ہارتا ہے تو وہ عمران خان ہارے گا، وہ پی ٹی آئی ہارے گی. ہم تو ہر سائڈ سے ہماری تو ون ون پوزیشن بن رہی ہے. لیکن لیٹ دا ریزلٹ کمپائل، رزلٹ آنے دیں، انشاءاللہ پھر مزید اس پہ بات ہم کر سکتے ہیں. اختیار ولی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں اپنے ناظرین کے لیے کہ مردان کے حوالے سے جو ہمیں کلوز کنٹیسٹ نظر آ رہا تھا، اب 83 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آ گیا ہمارے پاس. عمران خان صاحب کے ہیں 17,013 ووٹ، 17,013 اور مولانا قاسم صاحب کے ہیں 15,885، 2,000 ہو گیا تقریباً. اچھا، تو یہ یہ بہت بڑا فرق ہے. اچھا عقیل صاحب، یہ جو ابھی اختیار ولی صاحب کو میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ سر چڑھ کر جو ہے نا وہ بالکل برقرار ہے، وہ بول رہا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ اس طرح ہے کہ یا آپ کہہ رہے ہیں یا عقیل صاحب کہہ رہے ہیں؟ جی انہوں نے خود بھی کہا ہے نا، مگر ہے یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو میری منہ سے یہ بات سن کے مجھے تھوڑا نہیں تو ہم اس طرح ہے نا کہ ایسے نہ ہو کہ پھر کوئی نوٹس آ جائے ہمیں اخبار میں، اس طرح ایک خبر آئی تھی اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے، ایک لائن جو میرے خیال میں اختیار ولی صاحب نے جو آگے پیچھے باتیں کی ہے وہ ایک قدر و کلام لیڈر ہے، اور مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ ایک ہی لیڈر ہے جو کہ عوام میں مقبول بھی ہے، اور ضمن الیکشن بھی اور ہمارے دوست بھی ہے. ان کی کسی بھی بات سے ہم فیکٹس اور فگر کی بنیاد پر اتفاق نہیں کرتے. صحیح، کوئی کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک بھائی آپ لوگ 8 پارٹیاں اکٹھی ہو گئی تھی جس میں 4 مین سٹریم پارٹیاں ہیں، ANP، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون
اور JUI. بالکل. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر 10,000 کی لیڈ سے چارسدہ یا مردان میں ہارتی بھی ہے تو وہ جیت گئے. 10 سال کے بعد، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں اور اس کو دیکھ لیں ان لوگوں نے کون سی کیمپین چلائی ہے. زبردست پوائنٹ ہے. وکیل صاحب کہتے ہیں اگر یہ 10,000 سے کی لیڈ سے مارجن سے عمران خان صاحب ہار بھی جاتے ہیں تب بھی عمران خان صاحب کی جیت ہوتی ہے. کا ووٹ نکالا نا، جو ووٹ ہے پچھلے بلدیاتی انتخابات میں ان پارٹیوں کا تھا 1,50,000، عمران خان کینڈیڈیٹ کا تھا 51,000، تو وہ 1,50,000 ووٹ کہاں گیا؟ ان کی تو مقبولیت میں اضافہ ہو گیا. اگر یہ ریشو ہے، ابھی جو وہ خاصا بتا رہے تھے کہ مردان بھی انڈر تھریٹ آ گیا ہے، ادھر آگے نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے کس بنیاد پر کیمپین چلائی ہے؟ ان کے درمیان کوئی قدر مشترک تھی ہی نہیں. مگر میں تو یہ پھر سے یہ دہراتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ تو پشاور کی حد تک پیپلز پارٹی نے بھی ہاتھ کیا ہے. وہی جو بات ہے کہ کم از کم یہ دو پارٹیاں تو ایک پیج پر تھی نا. بلاول صاحب گھومتے رہے، باہر گھومتے رہے، ان کی صوبائی صدر بھی ہمیں نظر نہیں آئے ہیں، ہمیں امیر مقام صاحب نظر نہیں آئے ہیں. یہ ابھی اختیار ولی صاحب کی بات سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ غلام بلور صاحب نے کوئی پاور شو نہیں کیا. تو آپ کس کی مرض کی دعا تھی؟ آپ یہ کدھر آپ کا کینڈیڈیٹ تھا نا، PDM کا کینڈیڈیٹ تھا. انہوں نے یہ کہا کہ بلور صاحب نے جو ہے نا ڈور ٹو ڈور کیمپین کی ہے، اور الیکشن میں جو صحیح ڈیفرنس پیدا کرتی ہے وہ ڈور ٹو ڈور کیمپین ہے. صحیح، بالکل. تو بڑا جلسہ جو ہے نا اس نے سارے جو شکست ہے وہ بڑے جلسے پہ ڈال دیا کہ وہ بڑا جلسہ نہیں ہوا. تو یہ لوگ کرتے ہیں نا. بدقسمتی سے پشاور میں تو ویسے بھی پی ملن کی پوزیشن بہت پتلی ہے. اگر ہم پچھلا الیکشن دیکھیں گے، ان بلدیاتی انتخابات میں بھی ان لوگوں نے اپنا نمائندہ کھڑا کیا تھا، لیکن پھر وہ ان کو بیٹھا دیا تھا اسی ڈر سے کہ ہمیں ووٹ کم نہ پڑے، کسی کو پتہ نہ چلے نا اس وجہ سے. لیکن چارسدہ میں پی ملن کا ووٹ تھا کچھ نہ کچھ. مردان میں تو ان کا بہت بڑا ووٹ بینک تھا. جمشید مومن اور ان کی فیملی کا جو رہا 38,000 ووٹ لیے تھے انہوں نے پچھلے الیکشن میں. 37,800 تقریباً 38,000 ووٹ تھے. تو وہ کہاں ہیں ووٹ ان کے؟ یہ پچھلے الیکشن میں مولانا قاسم نے جتنے ووٹ 2018 کے الیکشن میں لیے ہیں اس کا فگر ابھی مجھے معلوم نہیں ہے، مگر اس میں جو ہے نا کوئی 2,000 کا فرق. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو مردان میں بھی مسلم لیگ ملک کا وہ کدھر چلا گیا. اب تو یہ سوال پیدا شروع ہونا ہو گیا ہے کہ بھائی کہ یہ مولانا قاسم کا اپنا ووٹ ANP کا ووٹ کدھر چلا گیا. بھائی ان لوگوں نے غیر فطری اتحاد کیا تھا ایک دوسرے کے پیچھے. اگر میں بات کروں پھر اختیار ولی صاحب ہمارے دوست ہیں، آپ کے تو بہت اچھے دوست ہیں، پھر وہ ناراض ہو جائیں گے. عقیل صاحب کہتے ہیں کہ ان کا ووٹ کہاں گیا. میں کہتا ہوں کہ پی ملن پارٹی کہاں گئی؟ پی ملن ایز اے پارٹی خیبر پختونخوا میں کہاں گئی؟ کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی فوکس ہے تو جو ہے خیبر پختونخوا پہ؟ وہ تو صرف اپنے پنجاب کی حد تک وہ ان کا فوکس ہے. پیپلز پارٹی کا پورا فوکس ہے. ان کی کدھر ہے؟ ان کے صوبائی صدور کدھر ہے؟ امین مقام صاحب کدھر ہے؟ نجم الدین خان کدھر ہے؟ اچھا، یہ اب وقاص صاحب یہ اگر الیکشن کی رزلٹ جس طرح کے ابھی یہ رزلٹ آ رہے ہیں نا کہ اگر خان صاحب تینوں سیٹیں جیت جاتے ہیں، میں پختونخوا کی بات کروں گا، تو ایک تو آپ یہ بتائیں کہ آنے والے وقت میں یہ PDM کا جو اتحاد ہے اس پہ کوئی اثر پڑے گا؟ کریکس آئیں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ PDM کا اتحاد ویسے بھی بامر مجبوری تھا. اچھا، ویسے یہ تو کسی اپنے ایک دوسرے کے محبت میں تو اکٹھے نہیں ہوئے تھے. وہ تو عمران خان صاحب کی ڈر کی وجہ سے یہ اکٹھے ہوئے تھے. یہ حقیقت ہے. اگر کوئی اس پہ ناراض ہوتا ہے تو ابھی بھی اگر عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں تو PDM کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ پھر وہ دوبارہ بھی اسی طرح اکٹھے ہوں. اگر کیوں وہ الگ الگ حیثیت میں جائیں گے تو پھر ان کو پتہ ہے کہ ان کی حالت اور بھی خراب ہوگی. ابھی تک یہ ہم جو بات کر رہے ہیں تینوں جو کنسٹیٹوئنسی حلقے ہیں ان کا رزلٹ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. صرف پشاور کا جو ہے وہاں پر عمران خان صاحب کے 33,000 ووٹ ہیں اور بلور صاحب کے 18، وہ کلیئر ہے. باقی جو دو ہیں ابھی بھی ان پہ مقابلہ جاری ہے. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے آخری پولنگ اسٹیشن. لیکن جو ہمیں پیٹرن نظر آیا، جو ہمیں ٹرینڈ نظر آیا، تو میرا خیال میں PDM وہ ڈیلیور نہیں کر سکی. اور PDM کے جو ورکرز تھے مختلف پارٹیوں کے، تو ان کو بھی پتا تھا کہ ہمارے جو لیڈران صاحبان ہیں وہ اب ایک دوسرے کے محبت میں تو نہیں اکٹھے ہوئے. چارسدہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو چارسدہ میں جو روایتی مقابلہ رہا ہے ٹریڈیشنل، تو وہ تو مولانا صاحب کی جماعت اور عوامی نیشنل پارٹی کے درمیان رہا ہے. تو وہاں پہ ان کے جو ووٹر ہیں تو وہ کس طرح ایک دوسرے کو ووٹ دیں گے؟ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ لیٹسٹ رزلٹ بھی شیئر کرتے ہیں. مہمانوں کے ساتھ پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کامران بنگش صاحب سے اگر ہمارا رابطہ ہوتا ہے تو اس سے بھی بات کریں گے. عقیل صاحب، یہ ابھی آپ لوگوں نے اس پہ مختصر سی بات بھی کی. یہ جو الیکشن کے رزلٹ ہے اس کے تناظر میں آپ 2023 کے جو الیکشن ہے
تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ پھر جو ہے نا وہ ایک اور باری پی ٹی آئی کے لیے؟ لگتا تو یہی ہے اگر ان کی یہ کارکردگی رہی جس میں دیکھو ادھر ان کی حکومت ہے تحریک انصاف کی، جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ 9 سال ہو گئے، مگر اس وقت تو مرکز میں اتحادیوں کی حکومت ہے نا، ٹھیک ہے. پیپل پارٹی جو ہمارے پاس ڈیٹیلز آ رہی ہے وہ سن میں اپنی شاید کہ 2 سیٹیں جیت جائے، ٹھیک ہے. فیصل آباد میں عابد شیر علی وہ بھی جب ہم بات کر رہے تھے یا ڈیٹیلز آ رہی تھی وہ بھی پیچھے ہے. اب یہ والا جو ہے نا اس میں رفعت صاحب ایک بات بہت ضروری ہے، کن علاقوں میں الیکشن ہوا ہے. یہ پشاور ویلی جس کو کہتے ہیں جس کی بنیاد پر آپ کی آئندہ کی صوبائی حکومت بنتی ہے، اس میں سے صرف آپ نوشہرہ اور صوابی کو کر لے، مگر آپ کے اپنے لیڈرز کون سے کڑے ہیں. حاجی غلام احمد بیلور 5 بار میرے خیال میں وہ MNA رہے ہیں، 3 بار وہ منسٹر رہے ہیں. بیلور ہاؤس کا اپنا ایک ان کی اہمیت ہے یہاں پر بالکل، اور ان کی حیثیت دیکھ لے، ان کی پارٹی میں ان کی ویلیو دیکھیں. مولانا محمد قاسم وہ بھی مولانا عبد الرحمان صاحب ان کو اپنا استاد سمجھتے ہیں، روحانی شخصیت ہے ایک، ٹھیک ہے. مطلب JY میں اس والے علاقے میں ملکنڈ تک ان کا اپنا ایک اثر رسوخ ہے. عام کینڈیڈیٹ انہوں نے کھڑے نہیں کیے. ایمل ولی خان نے جس طرح وقاص صاحب کہہ رہے کہ بازی لگائی ہے. اور آپ کو ایک بات بتا دوں، اب کے بار ان تینوں کینڈیڈیٹس میرے خیال میں حاجی صاحب کو اس طرح کا سپورٹ فائنینشل نہیں ملا ہے. باقی 2 کینڈیڈیٹس کو کروڑوں کے شہباز شریف صاحب نے جو ہے نا وہ فیسیلیٹیشن بھی دی ہے. اب کے بار آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو کہ جنرل فیض بیٹھا ہوا ہے. ابھی تک یہ کہہ رہے تھے نا، ابھی تک ان لوگوں نے ہمارے کان یہ کہا کر جو ہے نا رکھے تھے کہ بھائی وہ جنرل فیض صاحب وہ سے فیضیاب ہو رہے ہیں. فیض صاحب ادھر ہوتے اچھا ہوتا، ان کو ایک بہانہ تو ملا ہوتا. وہ بہانہ بھی نہیں ہے، وہ بہانہ بھی نہیں رہا. تو میرے خیال میں یہ ان پارٹیوں کے لیے، تمام پارٹیوں کے لیے یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. اس والے تجربے کے بعد ان کے لیے یہ گنجائش اب ختم ہو گئی ہے. اور یہ تجربہ یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ آپ نے جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ JY نے ووٹ نہیں دیا نا، وہ ایمل ولی خان کے ان غیر ذمہ دارانہ بیانات اس لیے کہ آپ لیڈرشپ کے اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ غلام علی صاحب بھی ہے، فلاں بھی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. بھائی آپ تو لیڈ پلیس کو لوگ، آپ تو لیڈرز ہو. ووٹر جو ہے نا، ووٹر نے حساب برابر کر دیا ہے. وہ اس نے جو الفاظ استعمال کیے تھے، جو زبان استعمال کی تھی، مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس سے بڑی عجیب قسم کی زبان تو عمران خان صاحب بھی استعمال کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی محبوبیت اور مقبولیت جو ہے نا برقرار ہے. سیدھی سی بات ہے، اس کو کوئی مانے یا نہ. صحیح، میں بالکل آپ کی بات. ایمل صاحب نے اگر جلسوں میں اس طرح زبان استعمال کی ہے تو عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں، تو ان دونوں کو ہم خیر برابر کے نمبر دیتے ہیں. کسی ایک پہ ہم نہیں کریں گے کہ ایمل ولی خان کی زبان تھوڑی سی زیادہ تھی ہے. نہیں، عمران خان صاحب تو ان کی شناختی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ جو طریقہ استعمال کرتے ہیں، آپ عمران خان صاحب کو فالو کر کے. وکیل صاحب جہاں تک میں سمجھوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو ورکر ہے تو وہ ان کی زبان کو پسند کرتے ہیں یا ان کی پارٹی کا جو بالکل، لیکن JY والوں نے MP اور JY وہ نہیں کرتے. یہ صحیح پوائنٹ ہے. اچھا، یہ ابھی عقیل صاحب نے ایک بات کی کہ وہ جنرل فیض بھی نہیں ہے کہ ان کو ایک بہانہ ملتا، آپ نے بھی اس پہ بات کی. تو چلیے پھر اس سے مجھے ایک سوال پھر جو ہے نا ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ وہ جو ظاہر ہے پاکستان میں ہماری ایک بلیک تاریخ بھی رہی ہے الیکشن کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کا اثر رسوخ جو ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. تو کیا یہ جو الیکشن ہوا اس میں ابھی تک یہ داندلی شاندلی کے بھی زیادہ کچھ بڑے الزامات نہیں ہے، تو اس میں کوئی رول نہیں تھا؟ میرے خیال میں نے اس الیکشن کو صبح سے پشاور کے حلقے کو میں نے کور کیا ہے، کل سے میں بلکہ مردان چرسد انچینوں کو میری نظر ہے اس پہ ابھی تک کوئی شکایت نہیں آئی. جو انتظامات کیے ہیں صوبائی گورنمنٹ نے، یہ تو الیکشن کمیشن نہیں کرنے ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں بہت اچھا الیکشن کنڈکٹ کیا انہوں نے. اچھا، کوئی خاص اس طرح کوئی واقعہ بھی نہیں ہے. ہاتھا پائی تو ہوتی رہتی ہے اس طرح، جو چھوٹے الیکشن وہاں اس میں بھی ہوتی ہے. ویسے بھی جب 5-10 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں بہت اچھا پرامن الیکشن تھا اور انتظامات کے حوالے سے بھی بہت اچھا الیکشن تھا. کوئی جعل سازی وغیرہ اس کی بھی کوئی اس طرح کی شکایت ہمیں نہیں دیکھنے کو ملی، کیونکہ رش نہیں تھا، لوگ نہیں تھے، آرام سے لوگ آ رہے تھے، آرام سے ووٹ لائنیں نہیں تھی. اور اس طرح جب پچھلے الیکشن میں لائن ہوتی ہے تو اس میں لوگ ڈسٹربنس پیدا کر کے وہ کر لیتے ہیں. ابھی ایک آرام سے ایک بندہ آ رہا ہے، آرام سے ووٹ کاسٹ کر رہا ہے جا کے، تو اس میں میرے خیال میں کوئی اس طرح کے واقعات نہیں نظر آئے. اگر یہ الیکشن ہار کر کوئی کہتا ہے کہ اس میں دھاندلی ہو، میرے خیال میں یہ ناجائز ہوگا. وہ بیان نہیں چلے گا اگر صوبائی خان صاحب ہارے ہیں یا دوسرے جو کینڈیڈیٹس ہیں، لیکن میرے خیال میں الیکشن اچھا ہوا ہے. اس میں بہت حد تک یہ الیکشن جو ہے اس میں
کسی قسم کی مداخلت ہمیں نظر نہیں آئی ابھی تک. امن و امان کی صورتحال بھی بہتر رہی کیونکہ ابھی لیکن تک جو اس طرح آپ کوئی جس طرف اشارہ کرتے ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بالکل آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ پچھلے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں کسی نہ کسی حد تک انفلوئنس کیا ہے انتظامیہ کی شکل میں. انتظامیہ میں جو پولیٹنگ ایجنٹس ہوتے ہیں اس طرح جو ریٹرننگ آفیسر یا پریزائڈنگ آفیسر ہوتے تھے تو وہ کسی نہ کسی شکل میں سپورٹ کرتے تھے اپنی جو ان کی پسند کی پارٹی ہوتی تھی یا ان کو کہا جاتا تھا. لیکن اس بار مجھے اس طرح کی کوئی شکایت نہیں آئی ابھی تک. اور آج جو بہت اہم بیان عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر جناب عصمت دیار ولی خان صاحب کا بھی سامنے آیا ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب مت گھسیٹے الیکشن میں. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا بیان ہے کہ یعنی پہلے تو اے این پی کی طرف سے اس طرح کی شکایت ہوتی تھی, پی ٹی آئی کی طرف سے تو میرے خیال میں نہیں ہوئی تھی. تو اب اگر اے این پی بھی مانتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت نہیں کی تو میرے خیال میں نہیں کی انہوں نے. نہیں کی. اچھا یہ عقیل صاحب نے بھی اس پہ بات کی. ابھی آپ نے اس پہ بھی آپ نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ جو ایمل ولی خان صاحب خود اگر کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو اگر خدا نخواستہ اگر وہ ہار جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا جوا ہے جو وہ جوا کھیل رہے ہیں. بالکل اسی وجہ سے کہ ایمل ولی خان صاحب صرف ایک ایمل ولی خان صاحب نہیں ہے, وہ اے این پی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ پوری کی پوری اے این پی ہے. جس طرح عمران خان صاحب وہ صرف عمران خان صاحب نہیں ہے, پوری پی ٹی آئی ہے. تو اسی وجہ سے یہ میرا تھا کہ چونکہ یہ ضمنی الیکشن ہے اس میں اتنا زیادہ لوگوں کا وہ بھی نہیں ہوتا, انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا. تو اس الیکشن میں ایمل ولی خان صاحب کا آنا یہ میرے لیے تھوڑا سا سرپرائزنگ تھا, اور یہی تھا کہ یہ انہوں نے جوا کھیلا ہے. جیت اور ہار تو ہوتی ہے الیکشن میں. اگر جیت گئے تو اے این پی کو بہت بوسٹ ملے گا اس سے اور ملنا تھا. اگر ہار گئے ابھی تک تو رزلٹ نہیں آیا پورا. اگر ہار جاتے ہیں تو میرے خیال میں این پی کو تھوڑا سا سیٹ بیک ہوگا, کیونکہ جو پشاور کا کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی ان کی بھی پوزیشن اچھی نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب 400 سے جیت گئے ان حالات میں جو مرکز میں عمران خان صاحب کی حکومت, یہ وہ والی بات ہے نا گھر میں جا کر مارنا. اگر میاوالی سے عمران خان صاحب 400 میں الیکشن جیت جاتے ہیں میرے خیال میں پھر تھوڑا سا این پی کو اس سے دھچکا لگے گا. ویسے عقیل صاحب یہ جو پشاور کا حلقہ ہے جو کسی زمانے میں NA1 تھا, بہت بڑا جو ہے نا ایک بڑے بڑے لیڈر یہاں سے وہ الیکشن نے کنٹیسٹ کیا ہے. اور غلام بلور صاحب کا ایک یہ ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا ہے نا کہ وہ جب بھی وہ ضمنی انتخاب اس نے ہر بار جیتا ہے. تو اگر یہ ابھی تو کافی بڑا مارجن ہے, اگر وہ ہار جاتے ہیں تو ایک وہ اس کا یہ ریکارڈ بھی بریک ہو گیا ہے. تو یہ جو روایتی طور پر جو مطلب یہ این پی کا گڑھ تھا پشاور ایک زمانے میں, تو اب ہم سمجھ لیں کہ یہ اب پی ٹی آئی کا ہو گیا ہے. لگتا تو یہی ہے. آپ 2013 کے الیکشن کے ریزلٹس دیکھیں, 2018 کے دیکھنے, حالانکہ اس درمیان میں جو ضمنی انتخابات خاص کر صوبائی اسمبلی کے ہوئے ہیں اس میں اپوزیشن کو زیادہ فائدہ پہنچا ہے. مگر ابھی وہ حکومت کے خاتمے کے بعد عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ایک اور بت بن کر جو ہے نا سامنے آ رہے ہیں. اور میں تو دیکھیں ان لوگوں نے جو کیمپین چلائی ہے, جن پوائنٹس پر چلائی ہے, صوبائی حکومت کی کارکردگی کا ان لوگوں کے پاس کوئی بیانیہ نہیں تھا. میں آپ اور وقاص صاحب اور عارف صاحب اور علی اکبر صاحب اور ہم لوگ اپوزیشن بنے ہوئے تھے جو مین اسٹریم میڈیا کے لوگ ہیں, یہ لوگ ہمیں نظر ہی نہیں آئے کہ یہ لوگ کس طریقے سے اس بیانے کو پیش کرتے ہیں. یہ سب سے عجیب بات مجھے یہ نظر آ رہی ہے جو کہ ان پارٹیوں کے لیے انتہائی خطرناک قسم کی بات ہے وقاص صاحب, وہ یہ ہے کہ ایک بندے نے اسی پشاور سے اسی حلقے سے یہ جیت گیا تھا نا, جنہوں نے چھوڑ دیا تھا میاوالی والا حلقہ رکھا تھا, اس کے خلاف جو ہے نا ان کی اپنی پارٹی کے اندر لوگوں نے ریزسٹنس بھی کیا تھا, اعتراضات بھی کیے تھے, خدشات بھی اٹھائے تھے. اب کے بار تو بہت عجیب قسم کا معاملہ ہے. اب کے بار تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتا ہے جو ووٹرز ہیں یا جو ان کے کارکن ہے کہ بھائی بندہ تو وزیر اعظم تھا اور اس نے استعفے جو ہے نا پیش کیے تھے اور وہ اسمبلی میں نہیں گیا تھا, اور اسی ہی استعفوں کی بنیاد پر یہ الیکشن ہو رہے, لوگوں نے پھر بھی ووٹ دیے. اور اب اس والے بیانیے کا توڑ یہ لوگ کس طرح پیدا کریں گے؟ اور انہوں نے اتحاد کا مظاہرہ بھی نہیں کیا. تو لگ تو یہی رہا ہے کہ اگر یہ پیٹرن جاری رہا اور اب ان کے پاس کوئی جواز بھی نہیں ہے, اب پی ڈی ایم والے وہ جو اختیار ولی صاحب کہہ رہے تھے یا کوئی اور اگر کل کہے, اجی صاحب نے تو وہ تو کمال کا آدمی ہے, انہوں نے شام کو کہا تھا کہ الیکشن کے نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں, اگر شکست ہو گئی تو میں کھلے دل سے اس کو. پچھلی بار بھی جب انہوں نے الیکشن ہارا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے اس والے البتہ ایک بار جو ایک پوائنٹ ہے وقاص سے, وہ یہ ہے کہ جو بلور فیملی نے NA1 جو تھا اس کو ڈیزائن کر کے اس پر برسوں تک فوکس کیا, بالکل اس میں آدھا حلقہ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے یہ جب NA31 بنا ہے. تو یہ بھی ایک شکست, مگر جو مارجن ہے وہ کسی بھی لحاظ سے آپ کسی بھی لاجک کی بنیاد پر اس مارجن کو
जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भाई ये असबाब थे, ये चीजें थी, इसलिए कि मार्जिन बहुत ज्यादा है। अब देखते हैं कि मर्दाना और चारसदे का। अच्छा, ये जो लेटेस्ट रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूं, पेशावर का 193 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनका रिजल्ट कंप्लीट हुआ है। 41,398 इमरान खान साहब के और 23,010 वोट गुलाम अहमद बिलोर साहब के। 23 बहुत फर्क हो जाते हैं, 23 और 23,010 डबल से भी डबल हो गया। अच्छा, और चारसदा में 123 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ गया है हमारे पास, और वहाँ पर इमरान खान साहब के हैं 24,288 यानी 24,288। अच्छा, और इमरान खान साहब के हैं 21,806। वही वाला फर्क या तो ये जो 6.5 जैसे जो मार्जिन है या डिफरेंस है 3,000 तक, 2,000 से 3,000 पे चला मर्दान का है। मर्दान का भी तक वही है 17,013 और 15,585। पैटर्न तो वही है जो चारसदे का बताया जा रहा है। और यही मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें किसी रिफत साहब किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को अब नहीं है। बिल्कुल हाँ। वकास साहब, ये जो अभी अकील साहब ने बात की कि ये यानी बावजूद ये कि अब सब लोगों को पता है, वोटर्स को भी पता था कि ये 3 हलकों से खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो एक तो ऑलरेडी वो MNA है, छोड़ेंगे। हाँ, वो एक तो वो ऑलरेडी MNA है, और फिर भी जो है ना उसने इन हलकों से दोबारा से अगर ये अब उसने हलफ भी नहीं लेना है, तो ये फिर जो है ना एक कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। फिर वो जाहिर है कि इस पे फिर ज़मीनी इंतखाबात हुए। इसके बावजूद भी जो है ना इतने सारे लोग तो दे रहे हैं। मैं फिर भी ये कहूँगा कि इमरान खान साहब वो जो बयानी मास्टर है या जिस तरह वो नैरेटिव बनाते हैं, अच्छा, या अपने जो वर्कर्स हैं वही कमाल है सारा, वो उनको कन्विंस उन्होंने अभी तक मेरे ख्याल में इंटैक्ट रखा हुआ है अपने वर्कर्स को। और अभी तक उनके जो वर्कर्स हैं वो इमरान खान साहब पर ब्लाइंडली बिलीव करते हैं। वो जो भी बात कहते हैं तो वो उनके जो वर्कर्स हैं, वोटर्स हैं, तो वो समझते हैं कि इमरान खान साहब ठीक कहते हैं। तो इमरान खान साहब जो भी उनको कहें, बल्कि इमरान खान साहब तो कह रहे, उन्होंने तो धोखा भी नहीं दिया अपने वर्कर्स को। वो तो बरमला कहते हैं कि ये इलेक्शन मैं अगर जीत भी जाऊं फिर रेफरेंडम होगा, मैंने इसको नाम दिया है रेफरेंडम, मैं इलेक्शन जीत कर इस्तीफा दे दूंगा। वो तो खुलेआम कहते हैं, ऐसे भी नहीं कि वो कहते हैं कि मैं अगर हल्के में आके पेशावर वाले को कहें कि नहीं मैंने ये सीट रखनी है, मियांवाली में जाके वो कहें कि मैंने ये रखनी, वो तो कहते हैं कि ये मैं जीत कर इसको मैं दोबारा रिजाइन दूंगा। उनके वर्कर को भी ये पता है खान साहब, उसके बावजूद भी अगर वो वोट देते हैं तो मेरे ख्याल में ये खतरनाक वर्कर है। ये उनकी लीडरशिप मेरे ख्याल आपको क्रेडिट दें। बाकी जो लीडर्स हैं तो उनकी बात पर उनके जो वर्कर्स हैं क्यों यकीन नहीं करते, क्यों नहीं निकले आज? पेशावर में कितने वोट हैं मुस्लिम लीग नून के, कितने वोट हैं पीपल्स पार्टी के, कितने वोट हैं कौमी वतन पार्टी के, या जो अच्छा कौमी वतन पार्टी ने सारी कौमी वतन पार्टी ने मेरी मालूमात के मुताबिक वाहिद पार्टी है जिसने चारसदा में अली खान को टिक टाक वोट दिया है। अच्छा, हाँ, मुद्दई बनकर जो है ना वो आफ्ताब शेरपा और ये जो आप दूसरे वोटों की अगर आप वो तनासब मैं देख रहा था, मेरे ख्याल में कोई इस हल्के पे जो ये पेशावर का है, जो टोटल इसमें रजिस्टर्ड वोट कोई 5 लाख या समथिंग थे, तो इसमें पेशावर के हल्के 4,71,000, मर्दान वाला 5 लाख से ज्यादा था, मर्दान वाला प्लस जो है ना 75,000 मेरे बिल्कुल। तो आप जो पिछले मतलब 2018 में अगर वो सारे अपोजिशन जमातों के आप इकट्ठा करते हैं 2 लाख समथिंग बनते हैं, तो अगर उसमें मतलब 1 लाख भी या कितना भी इनको पड़ जाता तो ये जीत जाते। तो अकील साहब, ये PDM का जो इतिहाद है, जैसे अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि एक गैर फितरी सा इतिहाद है, वो सिर्फ इमरान खान साहब को हटाने पे जो है ना वो सीरियस थे, तो अभी ये मतलब जैसे खान साहब जिस तरह के वो नैरेटिव के मास्टर है, जिस तरह वो बयानियाँ बनाते हैं, तो ये कोई ऐसा PDM जो है ना ऐसा कोई एजेंडा नहीं दे सके, न इमरान खान साहब को वो अगर वो अकेला है उसको उस तरह का काउंटर नहीं कर सके। बिल्कुल, यही तो हम बात कर रहे हैं कि भाई इस वाले इलेक्शन की बुनियाद पर जिसको इमरान खान साहब रेफरेंडम कह रहे हैं, मैं तो बाकी मुल्क का मुझे नहीं पता, मगर खैबर पख्तूनख्वा का हम एक बहुत क्लियर पिक्चर जो है ना वो हमें नजर आ जाता है। जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ कि पेशावर, चारसदा और मर्दान, देखो ये हमारे पॉलिटिकल कॉरिडोर्स की जो है ना ये हब है, ये 3 अजला और लीडरशिप की मौजूदगी के हवाले से। देखिए आप मुझे बताएं, ये इमरान खान साहब ने रिफत साहब ये मौलाना अब्दुल रहमान साहब को कहा था कि आप अवामी नेशनल पार्टी की गवर्नरशिप की मुखालफत करें, इमरान खान साहब ने कहा था? नहीं कहा था। बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि 6 महीने हो गए हैं इस हुकूमत को मरकज में आते हुए, अभी तक इनके बाहमी इख्तिलाफात की वजह से गवर्नर जो है ना, इन लोगों ने अपना गवर्नर जो है ना तैनात नहीं किया है। पिछले हफ्ते बताया गया कि JY को दोबारा दिया जाएगा। अब ANP का जो कारकुन वो तखबाए में या मर्दान में बैठा हुआ है, ठीक है, अगरचे मेरी मालूमात ये है कि ANP ने वोट दिए हैं, मगर अगर दिए हैं तो किधर चले गए? ये तो वो वाली बात हो गई ना कि वो अगर मुर्गी
थी तो वो किधर चली गई ना दर, अच्छा। वो एक लतीफा है मगर मुनासिब नहीं है। मगर इन लोगों की अपनी बेइत्तेफाकी, इन लोगों की इक़्तिदार की लालच और इन लोगों की आपस की चपकलश ने, इसलिए कि ये अब भी समझते हैं, मौलाना साहब कह रहे हैं कि जो नया मंजरनामा बनेगा उनके बकौल या उनको जो मशीर बताते हैं या हम जैसे लोग बताते हैं कि जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले, कि अगले वाले इलेक्शन में आपको वजारत आला की जो है ना सीट दी जाएगी और चूंकि आप जनरल पेश साहब नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट का से नहीं है, तो आप कामयाब होंगे। एनपी वाले अपने इंतजार में बैठे हुए हैं, बाकी दो पार्टियां तो है नहीं। तो मेरे ख्याल में इन दो पार्टियों के आपस के इख्तिलाफात या मुस्तकबिल की हुकूमत, सूबाई हुकूमत की तश्कील की लालच ने इमरान खान को, और ये इमरान खान साहब की खुशकिस्मती है और एक मास्टर है, उसकी खुशकिस्मती ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में कम अज कम जो अपोजिशन उसके हिस्से में आई है जी, जो कि फेडरल गवर्नमेंट की हुकूमत है, अजीब किस्म का। वकास साहब के साथ कोई फ्रेश रिजल्ट है? रिजल्ट है 133 चारसदा NA 22 चारसदा, जहां पर बहुत पूरी खैबर पख्तूनख्वा की नजरें हैं जी। इमरान खान साहब के हैं 25,895 और ML खान साहब के हैं 23,203। वही है, तो तकरीबन 2500 यानी 2500 या तकरीबन 2600 के करीब लगभग, जो 6:30 बजे से आ रहा है, अभी तक कोई सूरत हाल है जी। अच्छा वकास साहब, ये जो हालात है, जो मतलब महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें देखें, बाकी बहुत बुरा हाल हो गया है, तो क्या इसका भी किरदार है इस इलेक्शन में? आप क्या कहते हैं? ये रिजल्ट में आप अपडेट कर लूं। अच्छा, लेटेस्ट जो है 139 यानी 2 और पोलिंग स्टेशन का नतीजा हमारे पास आ गया है। चारसदा की बात है, वहाँ पर फोकस है अभी 27,299 इमरान खान साहब के, और ML साहब के हैं 24,243। तो ये तकरीबन 3,000 तक लीड, 3,000 क्रॉस कर गया, 3,000 है तकरीबन। लेकिन पेट्रोल टफ मुकाबला है वैसे। आपने बहुत अच्छी तरफ आपने इशारा किया। एक तो बहुत सारे वजूहात हैं इमरान खान की मकबूलियत के हवाले से, जो उनका नैरेटिव है, जिस तरीके से वो उनकी कट फॉलोइंग है या कल्ट फॉलोइंग है, और बल्कि उनकी जो उनके लोग हैं वो इस तरह उनको ब्लाइंडली बिलीव करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी मरकज़ में हुकूमत आई है PDM की शक्ल में, उन्होंने जो वादे किए थे, इससे पहले भी खान साहब को जो दचका लगा था तो अपने वादों की वजह से लगा था। उसने कहा था कि मैं ये कर दूंगा, वो नहीं कर सके, लोग नाराज हो गए थे उनसे। उसके बाद जब रिजीम चेंज हुई या उनका जो बयान इमरान खान साहब का, हुकूमत बदली गई, उसके बाद जो पेट्रोल की जो प्राइस थी 149 रुपए से चली गई 250 तक, अभी भी तकरीबन 230-233 रुपए पर है। बिजली की कीमत जहाँ जितनी महंगी की गई, जितने टैक्सेस लगाए गए, या जो महंगाई जिस लिहाज से बढ़ी है, तो अवाम का तो गुस्सा बजा है। आप तो कहते हैं कि आप आए इसी नजरिए पे थे या इसी पॉइंट पे थे कि हमने महंगाई कम करनी है, आप तो आके आपने तो हमें और भी इस चक्की में अपने हमें फंसवा दिया। तो ये अवाम का गुस्सा है मरकज़ी हुकूमत पर। मरकज़ी हुकूमत का ये कहना है कि हमने पाकिस्तान को श्रीलंका जैसे सूरहाल से बचाना है, लेकिन कल जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, उनके वजह से जो 78 अरब रुपए उन्होंने डेवलपमेंटल एलोकेट की अपने MNAs को, तो ये पैसे हमसे, हमारे खून पसीने की कमाई हमसे निचोड़ कर अपने जो उनके MNAs हैं उनको यानी तरक्याती फंड्स की शक्ल में उनको रिश्वत दे रहे हैं। तो ये अवाम को नहीं पता, तो अवाम तो गुस्सा है, अवाम तो इस हुकूमत पे गुस्सा है। और यही चीज़ बार बार अवामी नेशनल पार्टी इसी वजह से हुकूमत में शामिल नहीं हुई कि उनको भी पता था, वो अभी भी वो नहीं शामिल हुए, उन्हें वजारत भी इस वजह से नहीं ली क्योंकि उनको भी ये, बल्कि मौलाना साहब को भी पता है, मौलाना साहब को भी यहाँ पर बहुत ठीक ठाक दचका लगा है। अगर हुकूमत में नहीं आते तो मौलाना साहब की जुमात जो थी यहाँ पर वो बहुत हाई जा रही थी। अकील साहब, आप ये जो वकास साहब तो कह रहे हैं कि हालात का किरदार है, आप क्या कहते हैं? मुझे तो ये तो एक फैक्टर है। अच्छा भाई, मैं तो आज इस नतीजे पर पहुंचा, मेरे पास सच्ची बात ये है कि जब तक इमरान खान है तो चाहे जो भी हालात के हाथ ही में रहेगा। मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ, मैं तो इस पर मजीद दलाइल देने की जो है ना बिल्कुल पोजीशन में नहीं हूँ, इसलिए कि इस वाले खासकर इस वाले ये मेरी बात सुने, इस इत्तेहाद के बाद इनके पास और कौन सा ऑप्शन है कि ये इस्तेमाल करेंगे इमरान खान को काउंटर करने के लिए ना। आपने 8 पार्टियां होकर 4 लीडिंग पार्टियां खैबर पख्तूनख्वा की जो कि हुक्मरान रही है माजी में, उन लोगों ने अगर खैबर पख्तूनख्वा की कितनी कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं? पूरे 45 और 100 प्लस। अगर आप लोगों से 3 हलकों में एक पर्दे वाहिद को, जिसका मुस्तकबिल भी मुबहम है,
جس کی صوبائی حکومت کی کوئی کارکردگی ہے ہی نہیں. کس بنیاد پر لوگ اس صوبائی حکومت کو یا تحریک انصاف کی. میں نے ایک اور بیانیہ بھی سنا ہے, لوگ کہہ رہے تھے, چند لوگوں سے میں نے پوچھا ہے کہ پھر کیوں عمران خان صاحب کو ووٹ دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے کہ عمران خان صاحب اچھا آدمی ہے مگر ان کی صوبائی حکومت اچھی نہیں ہے. دیکھیں یہ اگر آپ پشاور جو کہ پروونشل کیپٹل ہے وہاں پر لوگ اگر اس دلیل کی بنیاد پر عمران خان کو دفاع کر رہے ہیں تو آپ نے اور کیا کرنا ہے. میں تو اس نتیجے پر آج پہنچا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے 3 حلقوں کو اتنی زیادہ فیسیلیٹیشن اور توجہ کے باوجود سے کور نہیں کر سکتے تو بھائی 2023 میں ہوگا کہ 2024 میں ہوگا, اپنا اپنا بندہ اپنی راہ لیں اور یا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی اتحاد کرے تو کوئی بات بنے گا. اور میں تو اس نتیجے پر پہنچا. یہ مردان کے حوالے سے لیٹسٹ رزلٹ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ 94 ہو گئے پولنگ اسٹیشن پورے 330 پولنگ اسٹیشن ہے ٹوٹل. 94 کا رزلٹ آ گیا ہمارے پاس. عمران خان صاحب کے ہیں 19,722 اور مولانا قاسم صاحب کے ہیں 18,099 یعنی 18,099 18,099 اور 19,722 تقریباً یہ ہے 1900 کے لگ 2000 تقریباً 2000 کے قریب ابھی بھی وہ مارجن ہے. وہ بھی عمران خان صاحب وہاں پہ بھی انہیں اپنی پوزیشن تو یہ بھی جو یہ عقیل صاحب جو ہے وہ بڑے جذباتی, میں جذباتی کہہ دوں یا کیا ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. ان کے پاس ابھی جو ہے نا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس اپوزیشن جو کہ پروونشل اپوزیشن ہے, ان کے پاس خطہ ہی باقی نہیں رہا نا. کل میری ایک پوزیشن کے یہاں پہ رہنما ہیں اور یعنی صوبے میں پوزیشن ہے, مرکز میں تو ان کی حکومت ہے. تو ان سے میں مذاق کر رہا تھا, میں نے کہا آپ کی تیاری نہیں ہے, نہ آپ کا نیریٹو ہے, نہ آپ عوام کو اپنے جا کر کنونس کرتے ہیں. آپ کی نظر صرف یہ ہے کہ اس میریکل پہ ہے کہ الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کو نااہل کر دے, ہمارے لیے میدان خالی اور ہم آگے جائیں. آپ یقین کریں جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے یا پی ڈی ایم کی جماعت ہے وہ اسی انتظار میں ہے کہ کب اسٹیبلشمنٹ یا الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کو نااہل کرے گی تاکہ ہمارے لیے میدان خالی ہو اور ہم آگے جائیں, ہمیں مل جائے. ادروائز اگر وہ میدان میں رہتے ہیں تو ان کے لیے بہت ٹف مقابلہ ہوگا ان دا الیکشن میں. تو یعنی کوئی ایسا مطلب یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپوزیشن عمران خان کی مخالف جماعتیں, میں یہ کہوں گا, تو وہ کوئی ریفر صاحب بھی خود بھی اپنا نظریہ شیئر کریں نا. ریفر صاحب بھی تو ماشاءاللہ آپ کی بھی نظر ہے اس پہ, آپ خود بھی نہیں میں تو مثال کے طور پر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی انالیسس کیا ہے میں مستقبل کے حوالے سے. ٹائم بھی کم ہے لیکن میں آپ لوگوں کی جو تقریباً باتوں سے میں متفق ہوں بالکل. یعنی جو پی ڈی ایم ہے وہ کوئی بیانیہ نہیں بنا سکی عمران خان کے خلاف, اور عمران خان صاحب وہ جیسے کہ وہ ماسٹر ہے نیریٹیوز کے, وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں, وہ اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, تو اس ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے. رفعت صاحب اس میں ایک اور اضافہ کرے کہ وہ کیا ایک ضرب المثل ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال, خود ہی اپنا بھول گیا. دیکھو یہ عمران خان صاحب جو ہے نا کم از کم پاکستان کے ریسنٹ پالیٹکس میں یہ ایک ٹرینڈ میکر ہے. آپ وہ خود پر جتنے گول کرتے رہے, جو کچھ بھی کرتے ہیں, مگر ان کے پاس جو ایک دو چیزیں ان کے پاس اس طرح ہے جو کہ باقی پارٹیوں کے پاس نہیں ہے. پیپل پارٹی اس پر کوشش کر رہی ہے. ایک ہے ان کے پاس وہ ینگسٹر جو کہ پیدل جا کر ان کو ووٹ ڈالتے ہیں. باقی پارٹیوں میں آپ نے گاڑی کھڑی کر کے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ کل ہم جو اس پہ ہمارا جو اور یہ اب میری بات سنیں, چلتے چلتے تھوڑی سی ہلکی وہ بھی ہو جائے بالکل کہ پٹھانوں میں یا خیبر پختونخوا کے عوام میں یا ووٹرز میں یا والدین میں جو پیدائش کی شرح ہے اسی شرح کا تمام تر فائدہ جو ہے نا وہ عمران خان صاحب اٹھا رہے ہیں. ینگسٹر آ رہے ہیں, ہر سال جو ہے نا ان میں اضافہ ہوگا. ایک یہ ہے کہ ان کے پاس ینگسٹرز ہے اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ عشق کرتے ہیں. اس پر پولیٹیکل میری اور آپ کی بات لوگ نہیں سنتے کہ بھائی یہ این ایف سی نہیں کیا. اٹریکشن کی بات ہے نا, دوسری بات سوشل میڈیا کا ان کا استعمال بہت زیادہ ہے. وہ جو کر رہے ہیں اب یہ نقل کر رہے ہیں مگر ظاہر ہے کہ بس وقت کی کمی ہے. بس آخری مردان کے حوالے سے ہے کہ 95 ہو گئی پولنگ اسٹیشن. عمران خان صاحب کے ہیں 20,023, مولانا صاحب کے ہیں مولانا قاسم صاحب کے 18,408, یہ تقریباً 1600 تک آگے لیڈ. سید وقاص شاہ صاحب, عقیل یوسفزئی صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ الیکشن ٹرانسمیشن جو ہے وہ جاری ہے, ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.